الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالته بجوامع الكلم وجواهر الحكم والمواعظ الحسنة، خصوصا على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج 14 شعبان الموازن میں روز جمعۃ المبارک. گزشتہ جمعے پر زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. آج کا جمعۃ المبارک زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کے مسائل اور اسی طریقے پر زکوٰۃ کے معاملے میں جو انتہائی زیادہ باریک بینیاں ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے، یہ اسلام کا تیسرا انتہائی اہم رکن ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگائے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا وہ زکوٰۃ ہے. یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز کا مسئلہ کہ نماز دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا ہے. ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو اس کی ملکیت کا مکلف بنایا ہے. ہر انسان اس کی جو ملکیت ہے اس کا حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا. جس طریقے پر باپ نے اگر نماز پڑھ لی تو اس باپ کی نماز پڑھنے سے یہ نہیں کہ بیٹے کی نماز جو ہے ختم ہو گئی ہے، بیٹے کو اپنی نماز پڑھنا پڑے گی. اسی طریقے پر زکوٰۃ کے بھی انتہائی اہم مسائل ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر ہر شخص، جو بھی آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب غور سے سن لیں، جو آدمی مثال کے طور پر یکم رمضان المبارک کو اس کے پاس 80,000 90,000 جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنی مالیت، مثال کے طور پہ 50,000 کا ایک آدمی کے پاس یکم رمضان المبارک کو آ گیا، اور اب پورا سال یہ آدمی صاحب نصاب رہا. اب
शख्स के ऊपर साहिब निसाब होने की वजह से ज़कात का अदा करना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, 3 चीजें हैं जिन पर ज़कात है। एक सोना चांदी, एक माल नकदी जो इंसान की जेब में है या किसी को कर्जा दिया हुआ है या बैंक बैलेंस में है या किसी भी जगह में जो उसकी मिल्कियत है, जिसका वो मालिक है। ये 2 चीजें। और तीसरी माले तिजारत, यानी जो इंसान ने कारोबार में पैसा लगाया हुआ है उस पर भी इंसान पर ज़कात वाजिब है। 3 चीजें। पहले सोना चांदी, दूसरी चीज माले नकदी, जहां भी है, जेब में है, घर में है, बैंक में है, किसी के पास मौजूद है। तीसरा माले तिजारत। ये 3 चीजें मौजूद है तो उस शख्स के ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब हो चुकी है। अब एक आदमी के पास सिर्फ सोना है, उसमें शर्त यह है कि वो 7.5 तोले सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी भी नहीं है, उसके बाद माले नकदी भी नहीं है, उसके बाद माले तिजारत भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, सिर्फ सोना है, सिर्फ अकेला सोना है। अकेले सोने में 7.5 तोला होना जरूरी है। अगर किसी आदमी के पास सोना थोड़ा सा मौजूद है, सोना उसके पास मौजूद है और उसके पास कुछ थोड़ा सा भी माल मौजूद है, तो अब उसको जो मिल्कियत 52.5 तोले चांदी की बनती है उसके हिसाब से उस ज़कात निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके पर सिर्फ चांदी है, बाकी कोई चीज मौजूद नहीं है, वो 52.5 तोला होगी तो उस पर ज़कात होगी। उससे आगे माल तिजारत, वो जितना भी उस इंसान के पास माल मौजूद है, जितना भी माल मौजूद है, अगर उसकी मालियत इतनी बनती है कि वो मालियत ज़कात के निसाब को पहुंचती है तो उस शख्स पर भी ज़कात है। एक बात ध्यान रखना, मार्केट के अंदर अक्सर लोग एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है हमें ज़कात के मसाइल का पता नहीं है। आज मिसाल के तौर पे आप ज़कात निकाल रहे हैं 15 शबान को, आपने मार्केट से चीज़ खरीदी है, जाकर फैक्ट्री से या जहां से भी आपने खरीदी है 40,000 रुपये की, 40 रुपये की मिसाल के तौर पे खरीदी है, आप उसको बेच रहे हैं 50 रुपये में। आपने जिस आमदन में खरीदी है उसमें ज़कात नहीं देनी है। मौजूदा मार्केट का रेट जिसमें आप फरोख्त कर रही हैं उसके अंदर आपको ज़कात देना पड़ेगी। मौजूदा मार्केट के रेट का मतलब ये है जिसमें आप फरोख्त कर रही हैं। मिसाल के तौर पे एक दुकान है, उसके अंदर उन्होंने सामान खरीदा है 40,000 रुपये का। अब उसका जो मुनाफा उनके सामने आ रहा है कि हम इसको बेचें इतना 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 इतना, तो उसका मुनाफा हमें इतना आज के दिन मिल सकता है। मिसाल के तौर पे एकदम हम दुकान बेच रहे हैं, 40,000 का हमने इसमें सामान डाला हुआ था, अब हम उसको जब नफ़े में बेच रहे हैं तो वो 80,000 रुपये में जा रही है। तो आज के दिन आपने जो उससे ज़कात निकालनी है वो 80,000 की निकालनी है, 40,000 की नहीं निकालनी है। उसके मुनाफे पे आपने जो आप खरीद रहे हैं, जिस पे आप बेच रहे हैं, उस पे आपने ज़कात निकालनी है। एक बात। दूसरी बात, माल के ऊपर ज़कात 1 साल का गुजरना शर्त है। 1 साल पूरा गुजरे और वो आदमी पूरा साल साहिब निसाब भी हो। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यकम रमज़ान को 50,000 था, अगले रमज़ान को जब अगला साल अगला रमज़ान आया, मेरे पास रमज़ान से 2 दिन पहले मिसाल के तौर पे 20,000 रुपया और आ गया है। तो मैंने शुरू में कहा कि माल के ऊपर साल का गुजरना शर्त है। अब ये जो 20,000 रुपया आया है तो अब मेरे पास 70,000 रुपये की मालियत बन चुकी है। तो अब ये नहीं कि मैं इन 20,000 रुपये पर भी 1 साल गुजरने दूं, नहीं, बल्कि मैंने पूरे 70,000 रुपये की ज़कात निकालनी है। सिर्फ 50 की नहीं
بلکہ یہ 20، کیونکہ میں پورا سال صاحب نصاب رہا ہوں، تو اس بنیاد پہ پورے سال کے اندر میں نے پوری 70,000 روپے کی، جو میرے پاس 2 دن پہلے آیا ہے، 10 دن پہلے آیا ہے، مہینہ پہلے آیا ہے، تو اس پر مجھے پورے 70 یا 80,000 روپے کی اتصال ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو ہمارے یہاں اکثر کسی کے سامنے یہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرو، وہ آگے سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ کا کاروبار ہے، آگے بیٹے اس کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ چلو باپ کو پیسہ آئے گا باپ کی مال تجارت کو بڑھانے کے لیے۔ اب آیا باپ اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو بیٹوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک ہی جگہ میں اگر کام کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ذہن میں رکھ لیجیے۔ باپ نے اپنے کاروبار میں سے اپنا جو اس کا کاروبار ہے، اس کے پاس جو بیلنس ہے، جو پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی زکوٰۃ نکال دی۔ اب دیکھنا کیا ہے، اس کے جو بیٹے ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں، باپ اپنے بچوں کو خرچہ دیتا ہے، ان کو تنخواہ بھی دے سکتا ہے۔ اب بچے خود اس مال کے مالک اتنے ہیں تو بے شک ایک ہی گھر میں کیوں نہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں کھانا کیوں نہ کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں کیوں نہیں کھا رہے؟ اگر اس کے سب بچے اس مال تک پہنچتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کو پہنچتے ہیں، ان بچوں کے اوپر بھی زکوٰۃ اسی طرح فرض ہوگی، اسی طریقے کی زکوٰۃ فرض ہوگی جس طرح باپ پہ ہے۔ باپ کی زکوٰۃ نکالنے سے بیٹوں کا حق ادا نہیں ہوگا، الا اگر وہ بیٹے صاحب نصاب ہیں تو ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے مال سے اپنی زکوٰۃ کو نکال دیں۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، اگر کسی انسان کو اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس سب گھر کے افراد جو ہیں وہ سب کے سب زکوٰۃ کے مالک ہیں، یعنی زکوٰۃ نکالنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ باپ کیا دیتا ہے، بھائی کیا دیتا ہے، تو یزید کیا دیتا ہے، آپ کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے تو میں اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ تو یہ جس کی طرف سے ادا کرنے کا کہا گیا ہے، اگر اس کی جگہ میں کوئی بندہ بھی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس سے آگے زیور کا مسئلہ، جو عام طور پر ہمارے گھروں میں سالوں سال گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زیور کے اوپر زکوٰۃ کس طرح ہے۔ شادی ہوئی، مرد کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سونا یہ بیوی کا ہے یا میرا ہے، بیوی کو پتہ نہیں ہے یہ سونا میرا ہے یا شوہر کا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اب عند اللہ وہ سونے کا مالک شوہر ہے یا عورت ہے، اس میں یاد رکھنا۔ اگر سونا مرد نے اس کو دیا ہے، پہنایا ہے، مرد نے عورت کو، اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بولی کہ آپ اس سونے کی مالکہ ہو، یہ سونا اب آپ کو میں نے دے دیا ہے، آپ اس کی مالکہ ہو، اگر نہیں کہا ہے تو عند اللہ اگر مرد اس سونے کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا تو یہ اللہ کے حکم میں تاخیر اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے عند اللہ یہ مجرم ہے۔ اگر مرد نے عورت کو سونا دے دیا ہے، کہا اس کی آپ مالکہ ہو، آپ اس کی مالکہ ہو، اب عورت نہیں نکال رہی تو وہ عورت جو ہے وہ عند اللہ اللہ کے ہاں مجرمہ ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اب اسی میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سونا ہوتا ہے یہ عورت کو عورت کے ماں باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، کیونکہ اس پہ تو اس کی مالکہ ہوتی ہے، تو اس میں عورت کو چاہیے کہ اس سونے کی زکوٰۃ وہ خود نکالے۔ اور اسی طریقے پر جب وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گی تو اس کا جو فرض ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو جائے گی۔ اب سونے کے اندر 2 مسئلے اور بھی ذہن میں رکھیں۔ سونا کی مارکیٹ میں لے کر جائیں، اس کا حساب کروائیں کہ اس کی موجودہ دور میں مالیت بنتی کتنی ہے، سونے کا حساب ہے۔ ایسا ہوتا ہے سونے کے اوپر یہ نگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، سونے کے اوپر موتی وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو موتی پہ، نگ پہ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کی
اصلی جو شکل ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نقد کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو سونا اپنا ہے، جو اس کی مالیت بنتی ہے، اس کے حساب سے ہر آدمی نے اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب جب مارکیٹ میں انسان نے پوچھ لیا، اپنے پاس بھی مال اور دولت، پیسے جمع وغیرہ ہیں، اس کے بعد سب کا حساب لگاتے ہوئے گنتی کرنی ہے کہ کتنی مالیت بن رہی ہے، اس کے برابر پھر انسان نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک اور چیز جو آج سے پہلے ہماری کمزوری ممبر سے، آپ کی کمزوری مسجد یا گھر سے کہ آپ نے پوچھا نہیں، ہم نے بتایا نہیں، یا آپ نے سنا نہیں، سب کی اس میں ہم بھی مجرم، آپ بھی، ہو سکتا ہے ہر آدمی نکالتا ہو، لیکن جو لوگ پوچھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، کہ اس سے پہلے ہمیں زکوٰۃ کا پتہ نہیں تھا کہ سونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کی 2000 میں شادی ہوئی ہے، آج 2022 ہے، 21 سال گزر چکے، اس نے اپنے سونے سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اس نے زکوٰۃ نکالی نہیں، اور وہ ہر سال صاحب نصاب رہا، اس پر زکوٰۃ کا حکم فرض تھا، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا آسان 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، ہر سال کے حساب سے، آج کا جدید دور ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، کہ پہلے 2001 میں، 2002 میں، 2003 میں سونے کی مالیت یا اس سال زکوٰۃ کا نصاب کیا تھا، کتنا تھا؟ مثال کے طور پہ 2000 میں سونے جو زکوٰۃ کا نصاب تھا وہ 6000 روپے تھا، تو اب اس نے 2000 میں جو زکوٰۃ نہیں دی وہ 6000 روپے نکالنی ہے۔ 2001 میں اس کا 8000 روپے نصاب ہوا ہے، تو اس نے 2001 کی وہ جتنی بھی تاخیر ہو چکی ہے، جو اس نے ادا نہیں کی ہے، وہ ساری کی ساری اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں نکالے گا تو یہ عند اللہ کے نزدیک یہ مجرم ہوگا۔ اور دوسرا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنا ٹائم گزر چکا، اللہ کے حکم میں تاخیر ہو چکی ہے، اللہ کے حکم میں نافرمانی ہو چکی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے استغفار کرے۔ اسی طریقے پر ایک شخص نے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، گاڑی خریدی ہوئی ہے، یاد رکھ لیں 3 چیزیں ان پر زکوٰۃ ہے، چوتھی کوئی بھی چیز نہیں، جتنی بھی مال تجارت۔ اب ایک انسان نے مال تجارت میں پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، تو پلاٹ خریدنے کا کیا مطلب کہ جس وقت ان پر سال گزر چکا، اس کی مالیت وہ آج مثال کے طور پہ اس پہ 50,000 روپے تھا، کل اس کے پاس سال گزرنے کے درمیان 10 پلاٹ آ گئے، تو اب اس کو یہ ضروری نہیں کہ ان 10 پلاٹوں پہ سال گزارے، نہیں، وہ ہر سال یکم رمضان کو اتنے سال میں دے رہا ہوں، جب بھی وہ استطاعت اس کے اوپر سال گزرے گا، ان پلاٹوں کی، اس گاڑیوں کی، ان سب کی مالیت کو جمع کر کے اپنی زکوٰۃ نکال دے گا۔ اور دوسرا، ایک شخص نے گاڑی خریدی ہوئی ہے، یا کسی آدمی نے پلاٹ اس وجہ سے خریدا ہوا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ ایک انسان کی اپنی ذاتی گاڑی ہے جس کو استعمال کر رہا ہے اپنی ضرورت کے طور پہ، تو اس پر بھی نہیں ہے۔ مال تجارت یعنی اس وقت زکوٰۃ ہوگی جس وقت اس کی نیت ہوگی کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے، اس کو آگے میں نے بیچنا ہے، جب اس کی نیت خرید اور فروخت کی ہوگی اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے پر کسی شخص نے کمپنی سے کوئی شیئرز خریدے ہیں، تو ان کو جو خریدے ہیں وہ تو اس نے کم میں خریدے ہوں گے، اب جب اس کو فروخت کرنا ہے تو اس نے جس مالیت میں اس کو فروخت کر رہا ہے، جو اس کا ریٹ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو بیچنا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اسی طریقے پر ہمارے ہاں زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، کہ گھر کے اندر رہنے والے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم زکوٰۃ کو کس آدمی کو دیں، ہم زکوٰۃ نکال تو رہے ہیں اور جو نکالتے ہیں وہ صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتے،
زکوٰۃ نکالی کس آدمی کو دے؟ یاد رکھ لو والدین پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ بیٹا اٹھ کے بولے کہ میں اپنے والدین کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ جو مال ہے، وہ جو بچے کا مال ہے، وہ باپ کا مال شمار ہوگا، وہ ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے پہ اگر عورت وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر عورت بھی، یہ نہیں کہ یہ مرد کا حکم ہے، عورت بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنی مالیت بنتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کو پاک کر لے۔ یہ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے کہ غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب کسی بھی چیز کو بدبو سے پاک کرنا۔ یہ نکالنے والے کے حق میں اس کا مال پاک ہے، اور لینے والا جو اس کا مستحق ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے زکوٰۃ ازکا اطہر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ لینے والے کے لیے طاہر مطہر، یہ بہت ہی عمدہ ہے۔ تو اس لیے اگر عورت ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو ضرور نکالے۔ اب یہ دینی کس کو ہے؟ یاد رکھ لو زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کے اندر آپ کسی کو بولتے ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، اس کو میں فلاں چیز لے کر دے دیتا ہوں، میں فلاں چیز لے کر دے دیتا ہوں۔ یاد رکھ لو زکوٰۃ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو آپ نے مال نکالا ہے، اس کا وہ جو آدمی مستحق ہے اس کا مالک بنانا شرط ہے۔ اس آدمی کو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا مالک بنانا شرط ہے، اس کو دینی ہے۔ اور اسی طریقے پر ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات اور جو برائی ہے، ہمارے ہاں ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے مصارف میں سے غربا، مساکین، یتیم اور یہ لوگ ہیں، ان کو دینی ہے۔ سادات، سید برادری پر یہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ سید آدمی ہو، آل رسول ہو، رسول اللہ کے خاندان سے ہو، تو آیا رسول اللہ کے خاندان کے لوگ سب کے سب امیر ہیں؟ ایسا ہے، موجود ہے؟ سب کے سب جہاں جہاں سادات لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، وہ سب کے سب امیر ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیا جب ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب ہم اپنے پڑوسی سید رسول اللہ کے پڑوس، رسول اللہ کی اولاد کا خیال نہیں رکھیں گے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یاد رکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ صدقات یہ ہمارے اوپر حرام قرار دیے گئے۔ تو اب جو غریب سادات فیملی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھو اس کو اپنے حق حلال کے مال سے ہدیے کے طور پر دے۔ اللہ نے جو حق حلال کا مال جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنے احسان ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کو اپنا ہدیہ عطا کر دیں، اپنے حق حلال کے مال سے ہدیہ عطا کر دیں۔ اور اسی طریقے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ جو حضور کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور یاد رکھ لو مال سے جس وقت زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی میرے بھائی کو میرا مسئلہ سمجھانے میں ہو سکتا ہے ہو رہی ہے، مشکلات آ رہی ہوں یا وہ سمجھ نہیں پایا، تو نماز کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی باتیں اگر کسی ساتھی کو زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل نہیں سمجھائی تو نماز کے بعد پوچھ لیں، انشاءاللہ العزیز اس کو تسلی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔